वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना की वबा से माशी बदहाली और बेरोज़गारी को रोकने के लिए अब से थोड़ी देर कबल कौम से एक बार फिर खिताब किया। उन्होंने कोरोना मुतासरीन के लिए आज एक फ़ंड के क़याम का ऐलान किया। कोरोना रिलीफ के लिए एक बार फिर उन्होंने कहा कि टाइगर फोर्स वो बनाएंगे जो कि मुतासरीन की इमदाद के बारे में काम करेगी और हुकूमत की मावनत करेगी। लेकिन आज जिस हवाले से ये तकरीर होनी थी, जिसका आज सारा दिन तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे सरकारी ज़राए से बात चल रही थी, खुद वज़ीर-ए-आज़म कई बार उसका ऐलान कर चुके थे, मोहतरमा फिरदौस आशिक़ अवान कई बार कह चुकी थी, जिसमें ख्याल ये था कि वज़ीर-ए-आज़म के आज जो सबसे अहम ऐलान होगा वो ऐलान होगा जिसका वो मुसलसल हर थोड़े दिन बाद वादा करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए वो पैकेज का ऐलान करेंगे। लेकिन ये बात इंतहाई हैरत की थी कि आज की तकरीर में इसका जिक्र भी नहीं था और एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म ऐलान के मुताबिक, वादे के मुताबिक इसका ऐलान नहीं कर सके। इससे पहले मुतअद्दिद बार ये ऐलानात हो चुके हैं पिछले 3 से 4 महीनों के दौरान कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज आने वाला है, लेकिन पिछले 3 दिनों में कई बार वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि ये पैकेज अब आने ही वाला है, जिसकी वजह से ख्याल था कि आज ये पैकेज आ जाएगा। आज की अपनी तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म ने एक जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ मराहत का ऐलान किया है और वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर में कारोबार और सनतों के हवाले से जो एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड वो बना रहे उस हवाले से और कुछ और ऐलानात उन्होंने किए जो कि यकीनन कोई बहुत ही काबिल ज़िक्र ऐलानात नहीं है। आज मैं प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा। इस अकाउंट में जो भी पैसा डालेगा, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म के सवालात नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप उसमें से चाहें कि आपकी वो टैक्स में आप अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा। जो हमारे एहसास प्रोग्राम में इस वक्त 1,20,00,000 लोगों को हम घरों के अंदर पैसे पहुंचा रहे हैं, 12,000 रुपए। हमारी पूरी कोशिश ही होगी कि इस फंड के जरिए हम लोगों को पैसा पहुंचाएं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो भी बिजनेसेस अपने मजदूरों को, वर्कर्स को बेरोजगार नहीं करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको सस्ते कर्जे दे। इसकी भी तफसीलात नहीं है, ये एक सत्र में वज़ीर-ए-आज़म ने बात की है, लेकिन लगता ये है कि कंस्ट्रक्शन पैकेज जिसका कि आज सारा दिन जिक्र था कि आज वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर कोई इस कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिए है, लग ये रहा है कि वो उनकी हुकूमत के हल्क़ में हड्डी बन गया है। ये वो पैकेज है जिसके बारे में वो मुसलसल ऐलानात कर रहे हैं। पिछले जुमे को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीडिया को बताया था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर और तामीराती सनत को ख़ास तौर पर रिलीफ और सहूलियात का पैकेज तैयार हो गया है और इसके लिए वो पिछले तकरीबन 10 दिन में 3 बार इसका वो जिक्र कर चुके थे। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात जो डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अवान है वो कह चुकी थी कि अब किसी भी वक्त ये पैकेज आने वाला है और आज इस बात का बाकायदा इसकी तरदीद नहीं हुई और आज मुसलसल सारा दिन आज ये तमाम चैनल्स पे बात चल रही थी कि आज की तकरीर दरअसल पैकेज के हवाले से है और इसलिए भी इस बात का यकीन था कि ये पैकेज आ जाएगा क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म की कोई गुफ्तगू ऐसी नहीं है, एक ख़ास तौर पर कोरोना के आने के बाद, जिसमें ख़ास तौर पर उनका एम्फेसिस ना हो कि कंस्ट्रक्शन के लिए उनकी हुकूमत बस पैकेज तैयार कर चुकी है और इसका ऐलान होने वाला है। हम एक पूरा पैकेज तैयार कर रहे हैं जो इंशाल्लाह ट्यूसडे को हम अनाउंस करेंगे। हमने कम से कम कंस्ट्रक्शन के जो हमारा सेक्टर है उसको अब हम पूरा इंसेंटिवाइज करेंगे, पूरी उसके लिए सहूलतें पैदा करेंगे ताकि वो कंस्ट्रक्शन का वो जो सेक्टर चले ताकि लोगों को नौकरियां मिलें। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसके लिए मैं एक सेपरेट इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर आपके सामने आऊँगा क्योंकि सबसे ज़रूरी है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चले। इसके लिए ख़ास एक पूरा पैकेज तैयार कर रहे हैं और वो पैकेज इंशाल्लाह ऐसा होगा कि कभी पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसा पैकेज नहीं आया। इस लॉकडाउन से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब कि हमारे जो डेली वेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होगी। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमें चलने देना चाहिए क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आप बंद करते हैं वो सारा बेरोजगार हो जाएगा। इसी के पैकेज का ऐलान होना था, वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर में उसका जिक्र भी नहीं था, जिससे हम ये नतीजा कर रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा मसला है जो कि हमारे ख्याल में हुकूमत के हलक़ में हड्डी बन गया है। आज इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ इक़दामात का ऐलान किया है, इंपॉर्टेंट इक़दामात हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक कंज्यूमर फाइनेंस में जो कस्टमर 31 दिसंबर 2019 तक बाकायदगी से अदा कर रहे थे, अपनी अदायगियाँ कर रहे थे, उनके तमाम होम फाइनेंसिंग, पर्सनल लोन, गाड़ियों के कर्जे, क्रेडिट कार्ड पर कर्जों
پر جو پرنسپل کی رقم ہے 1 سال تک وہ مؤخر رہے گی. انہیں بغیر کسی اضافی چارجز کے صرف مارک اپ کی ادائیگی کرنی ہوگی. یہ کنسیشن کا اعلان کیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق پہلے سے لیے گئے قرضوں کی ریشیڈیولنگ کے لیے اگر 180 دن کے اندر وہ ہو جائے گی تو وہ بالکل ریگولر قرضے تصور کیے جائیں گے اور صارف کی کریڈٹ ہسٹری پر بھی اثر انداز نہیں ہوگا. وزیر اعظم کی تقریر میں کوئی ایک بہت ہی کوئی سگنیفیکنٹ معیشت کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں تھا، لیکن آج جو سب سے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ رہی ہے وہ یہ کہ بار بار کے وعدوں کے مطابق ایک بار پھر وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے پیکیج دینے سے قاصر رہے ہیں اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بیان کی گئی اور ظاہر ہے کہ اس سے حوصلہ شکنی ہوگی کنسٹرکشن انڈسٹری کی. اس حوالے سے ہم اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں آباد کے چیئرمین جناب محسن شیخانی. بہت بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب. آپ تو کئی بار شاید اسلام آباد بھی جا چکے ہیں کہ کل کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کوئی پیکیج آنے والا ہے، لیکن اس کو ایک طرف رکھیں پچھلے 6 مہینے کی کہانی. لیکن پچھلے 5-7 دن کے اندر یہ بار بار پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکیج آ رہا ہے. آج سارا دن یہ اعلان ہوتا رہا لیکن ایک بار پھر یہ پیکیج نہیں آیا. کچھ آپ کو خیال ہے کہ وہ کون سی ہڈی ہے جو حکومت کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے اور وعدوں کے باوجود وہ کوئی پیکیج نہیں دے پا رہی؟ کامران بھائی، بڑا ہم انتظار کر رہے تھے اور بڑا افسوس ہوا کہ آج اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں ہوئی. کل کور کمیٹی میں بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا، عمران خان کے گھر پہ جب تھے تو ہم نے کنسٹرکشن کو انڈسٹری کو کوئی نہ کوئی ریلیف اور چیزوں کو فائنلائز کرنا ہے. اور میرا خیال تھا کہ آج جب یہ کیبنٹ کی میٹنگ تھی اور کوئی ایسے ایشوز کیبنٹ میں آ جاتے ہیں جو اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان تو بہت چاہتے ہیں اور جس طرح وہ ڈسکس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ان کا ہے کہ ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کو، ہم جاب کریشن کو، ہم یہ روزگار والے لوگوں کو کس طرح ایکٹیو کریں، جاب کیسے دیں. لیکن کہیں نہ کہیں یہ کیبنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز، کہیں نہ کہیں فائنینس کی طرف سے، کہیں FPR کی طرف سے کچھ ایسے ایشوز آ جاتے ہیں. مگر یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ چیزیں تو پہلے سے سارٹ آؤٹ ہو اور ایک بار ہو، 2 بار ہو، 1 درجن بار ایسا ہو چکا ہے کہ 24 گھنٹے کی بھی نوٹس رہے کہ کل آنے والا ہے، پرسوں آنے والا ہے. پچھلے 5-10 دن سے پرائم منسٹر 3 بار کہہ چکے ہیں کہ وہ 2-3 دن کے اندر پیکیج دے رہے ہیں. فردوس عاشق اعوان نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ آج 4-5 دن کے اندر آ جائے گا. وہ آج کا دن تھا کہ آج وہ پیکیج آنے والا ہے مگر پھر بھی نہیں آیا. دیکھیں، ہم صبح سے ہم خود انتظار کر رہے تھے ان حالات میں جب کرونا والا سسٹم چل رہے ہیں. ہم خود چاہ رہے تھے کہ یہ انڈسٹری چلے، اس کی ایکٹیویٹیز چلے، موومنٹ شروع ہو، جیسے ہی حالات بہتر ہو تو. لیکن بڑا جب آپ انتظار کر رہے ہو اور کوئی چیز نہ آتی تو بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا آدمی نا امیدی ہوتی ہے. اور ویسے ہی حالات اس طریقے سے چل رہے ہیں جو بڑے نا امیدی کے ہیں. لوگ بڑے وہ ہے کہ ان کو بھی بڑا فیل ہو رہا ہے ان کرونا میں ایک خوف کا. یہ کیفیت تو بہرحال جاری ہے اور ظاہر ہے کہ جو معاشی نا امیدی ہے، خود پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ کی سیکٹر ہے مگر اس میں وہ شاید کچھ کرنے سے قاصر ہیں اور آج تو انہوں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. بہت بہت شکریہ محسن شیخانی صاحب. اس پورے موضوع پہ بات کرتے ہیں جو کہ آج وزیر اعظم کی تقریر ہوئی ہے. معیشت کے حوالے سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مختلف اقدامات بھی سامنے آئے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں معاشی اور کاروباری امور کے ماہر سابق وزیر ریونیو بھی ہیں جناب ہارون اختر خان. بہت بہت شکریہ ہارون اختر صاحب. پہلے تو آپ یہ بتا دیجیے گا کہ انبلیویبل سچویشن ہے یہ کنسٹرکشن کے حوالے سے. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ بار بار پرائم منسٹر اعلان کرتے ہیں. ابھی پچھلے 10 دن کے اندر انہوں نے کوئی ایسی ٹاک نہیں جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات نہیں کی اور یہ نہیں کہا کہ 2-3 دن کے اندر پیکیج آ رہا ہے. اور آج صبح سارا دن یہ چلتا رہا کہ یہ پیکیج آنے والا ہے. کل کور کمیٹی کا ان کا اجلاس ہوا جس میں اعلان ہوا کہ کل یہ پیکیج آ جائے گا. آپ کے خیال میں جو میں بار بار پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون سی ہڈی ہے جو پرائم منسٹر کے حلق میں پھنسی ہے؟ تو اگر وہ اس کو ریزالو نہیں کرتے تو اس کا اعلان کیوں کرتے ہیں کہ اب ہم پیکیج دینے والے ہیں؟ یہ بڑی امبیرسمنٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے اوور آل؟ کامران خان صاحب، ایکچولی یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر ایکسپیکٹڈ ڈیسیژنز ڈیلے ہوتے ہیں. دیر از اے جنرل انوائرمنٹ آف انڈیسیژن انفارچونیٹلی. اس کے اندر آل دیز ڈیسیژنز آر ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز اور آپ جب بھی سارے منسٹرز کو بٹھاتے ہیں وہ اپنے پرابلمز سامنے لے کے آتے ہیں بٹ آپ کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں نا. اگر آپ FBR کو پرابلم لے کے آئے گا وہ تو کہے گا جی اگر آپ نے ٹیکس بریک دینی ہے میرا ٹیکس کم ہو جائے گا. بھائی اگر اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ہو جائے گی آپ کا ٹیکس کم ہوگا تو اوور آل آپ کو زیادہ مل گا. سو باٹم لائن یہ ہے کہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. جنرلی فیصلے ڈیلے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ٹائم از فلائنگ بائی اینڈ ٹائم ڈزنٹ ویٹ فار اینی تھنگ. سو اکانومی ان جنرل لوز کرتی ہے بیکاز اس ٹائم جو ہارون صاحب ایک طرف تو یہ نہیں ہوا، دوسری جانب بہت سیریس ایشوز ہیں
پاکستان کے لیے معیشت کے ظاہر ہے کہ ہمارے ایکسپورٹ کے حوالے سے معاملات ہیں، ایکسپورٹ انڈسٹری جو ہے اور وہ ساری انڈسٹری سٹینڈ سٹل ہیں، مگر کچھ آرڈرز جو ہیں وہ ابھی بھی زندہ ہیں. وہ جو ان کے امپورٹرز ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بھیجیں، ہمارے یہاں پہ لاک ڈاؤن ہے اور ہمیں شدید ضرورت ہے فارن ایکسچینج کی. تو اس میں بھی خیال تھا کہ حکومت کچھ کریٹو تھنکنگ کرے گی. کچھ معیشت کے حوالے سے پرائم منسٹر کے آج کی تقریر میں کاروبار کے حوالے سے کوئی ذکر نہیں تھا قطعی طور پہ. اور پہلے جو ان کا معاشی پیکج ہے جس کو انہوں نے آج کہا کہ $8 بلین کا پیکج ہے، مگر اس کو مارکیٹ، بزنس اور کمیونٹی تقریباً رد کر چکی ہے. کامران خان صاحب دیکھیے، دیز آر ڈیفیکلٹ ٹائمز اینڈ اٹ نیڈز ڈیفیکلٹ ڈیسیجن میکنگ. ایکسپورٹ کی ایک لاک ڈاؤن کر لیا، ٹھیک ہے، آپ نے سارا کچھ ایک ہفتے کے لیے سٹینڈ سٹل کیا. اب اس لاک ڈاؤن سے سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آپ نے اپنے کاروبار کو واپس لے کے آنا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایکسپورٹ اورینٹڈ بزنسز کو واپس لے کے آنا ہے. اس کے ایس او پیز بن سکتے ہیں، اس کے اٹ میں بی مینڈیٹری کہ جو مینجمنٹ ہے مل کی وہ WHO کے جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق سینیٹائزیشن کرے، اس کے مطابق ماسک بنائے، اس کے مطابق سوشل ڈسٹینسنگ کرے، اور جو امپلائیز کام کریں گے وہ ادھر ہی بیس ہوں. کیونکہ جب وہ باہر چلے جاتے ہیں، رات کو سونے چلے جاتے ہیں، تو وہ آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے. آل دیز تھنگز کین بی ڈن. آپ دیکھیں Amazon جو ہے امریکہ میں، اس نے اس ساری حالات کو ہینڈل کرنے کے لیے، بیکاز ڈیلیوری سروس ہے، 100,000 نئی امپلائمنٹ کریٹ کی ہے. سو امیڈیٹ ڈیسیژنز ہیو ٹو بی ٹیکن. اس بات کے اوپر کہ آپ کے ایکسپورٹ آرڈرز آ رہے ہیں اور آپ ان کو مس کر رہے ہیں، اس کے اوپر کل پرسوں چوتھ اور اگلے ہفتے میں فیصلہ نہیں کرنا، یہ آپ کو آج رات فیصلہ کرنا ہے. سو وہ فیصلے میں کہہ رہا ہوں نا کہ جنرل انوائرمنٹ آف ڈیلیئنگ ڈیسیژنز جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے. آج بھی پرائم منسٹر کی تقریر میں ایک لائن میں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آسان قرضے دے گا اس انڈسٹری کو جو لے آف نہیں کرے گا اپنے ملازمین، مگر اس کی تفصیلات نہیں ہیں. آج اسٹیٹ بینک کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو کنزیومر فائنینس کے لحاظ سے انہوں نے کچھ کنسیشن دیے ہیں جو دوسرے بزنسز کو دیے تھے. اور اوور آل جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کسی کوائگمائر میں ہے، کسی بہت ہی مشکل میں ہے، فیصلہ سازی نہیں کر پا رہی اور کسی بہت مشکل کیفیت میں ہے، کیونکہ وزیر اعظم کی آج کی تقریر کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا. کامران خان صاحب، دنیا مشکل میں ہے اور دنیا مشکل فیصلے کر رہی ہے، اور دنیا صبح اور شام فیصلے کر رہی ہے، دنیا ویٹ نہیں کر رہی. آپ نے پیکیجز دیے ہیں، کچھ اس میں اچھی چیزیں ہیں، بٹس اینڈ پیسز میں آ رہی ہے، دیر نو کوآرڈینیشن. اور آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اس کا جو سرکولر یا نوٹیفیکیشن آتا ہے اس میں زیادہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. اب دو مین چیزیں جو ہیں اس سارے پیکج کو صحیح طرح سے اس کو انسینٹیوائز کرنے کے لیے اور اکانومی کو بوسٹ دینے کے لیے، ایک مانیٹری پالیسی میں آپ نے اچھا کیا ہے، 225 بیسس پوائنٹ کرائے، آپ کو 200 پوائنٹس اور گرانے ہیں. کوئی دنیا کا سین اکانومسٹ اس وقت مانیٹری ٹائٹننگ کی پالیسی نہیں چلا سکتا، دنیا میں کہیں نہیں ہے. یو ہیو ٹو برنگ اٹ ڈاؤن. دا ورلڈ از چینج، دا ورلڈ از ان ریسیشن. آپ ریسیشن سے، پاکستان تو پہلی ریسیشن پہ تھا، آپ نے پاکستان کو اس ریسیشن سے باہر نکالنا ہے. پھر اسٹیٹ بینک نے ایک اچھا وہ دیا ہے، ٹرف جس کو کہتے ہیں، ٹیمپرری ری فائنینسنگ لوکل بزنس کے لیے. اب 100 بلین کے اوپر کنڈیشن لگا دی کہ نئی بزنس ہے. اور بھائی آپ یہی چیز جو ہے اس کو 5 گنا کر کے جو آلریڈی ایگزسٹنگ بزنسز ہیں جو جابس کریٹ کر چکی ہیں ان کے لیے یہ پیکج لے کے آئے. سو اٹ از اے ڈس کوآرڈینیٹڈ تھنگ. اچھی چیزیں کی ہیں، اس کے اوپر ایک ہولسٹک اپروچ لے کے اور کلیئرٹی لے کے آئیں تاکہ لوگ آگے چلیں. اور کاروبار کو آہستہ آہستہ آپ کو واپس لے کے آنا پڑے گا with a lot of restrictions and lot of SOPs with monitoring by the health department and by the industry department. But آپ کو چلنا ہے. It's not business as usual. You've got to take very difficult decisions and you've got to take fast decisions. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان. وزیر اعظم کی تقریر جس میں کوئی قابل ذکر اعلان نہیں تھا اور وعدوں کے مطابق، اعلانات کے مطابق کنسٹرکشن پیکج کا بھی اعلان نہیں ہوا، جو کہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کنسٹرکشن